अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज राना। नाजरीन, सबसे पहले आज के मौज़ूआत पर एक नज़र कि आज हम किन इश्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। ज़ाहिर है कि आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमतों में कमी का रुझान है, तो इसी तनाजुर में पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। सवाल यह है कि क्या तेल की कीमतों पर हुकूमत ज़्यादा टैक्स वसूल कर रही है, इस पर बात करेंगे। दूसरा जिक्र करेंगे कि ज़ाहिर है कि जून के पहले हफ्ते में हुकूमत का कहना है कि नया बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में अवामी तवक्कुआत क्या हैं और हुकूमती तरजीहात क्या होंगी, और ख़ास करके कोरोना वायरस की सूरत हाल जो हमें दरपेश है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा जिक्र करेंगे बैन अल-अक़वामी इश्यूज़ के ऊपर, और ख़ास करके व्हाइट हाउस ने क्यों भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर अनफॉलो किया, और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर करनी थी जिसके तहत पूरी दुनिया में 3 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान करना था। और इसका बुनियादी मकसद यह था कि ताकि पूरी दुनिया जो है अपनी तवज्जो फोकस कर सके कोरोना वायरस से निपटने के लिए, लेकिन चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात की वजह से वो करारदाद अभी तक मंजूर नहीं हो सकी। तो शहबाज, इससे पहले कि इन मौज़ूआत की तरफ आएं, एक इशू जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और वो है लॉकडाउन के हवाले से। बज़ाहिर तो पूरे मुल्क में 9 मई तक लॉकडाउन है। ज़ाहिर है आप भी इस्लामाबाद में मार्केट्स में आते जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन अभी अपनी जगह पे मौजूद है, जिसे जुज़वी लॉकडाउन भी कहते हैं, या ये बस अब कागजों में या नाम की हद तक लॉकडाउन है, वैसे तो लॉकडाउन नहीं है? कामरान साहब, लग ऐसे रहा है कि जो लॉकडाउन का लफ्ज़ है ना, वो सिर्फ एक लॉकडाउन के लफ्ज़ की हद तक महदूद होकर रह गया है, और इफेक्टिवली लॉकडाउन उस तरह नहीं है। चंद बड़े कारोबार आपके बंद हैं, आपके बाकी जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक है वो बंद है, गुड्स ट्रांसपोर्ट चल रही है। अब मार्केट्स भी इस तरीके से खुलना शुरू हो गई हैं कि वो अपना थोड़ा बहुत वो काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी भी हमारी जो कौम है वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है। लोग इस चीज़ को मान ही नहीं रहे कि पाकिस्तान में कोई कोरोना वायरस है, इवन दुनिया में कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ है। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जब तक हम इसको मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, यहाँ पे लोग जाने दे रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। कल आपने देखा स्पीकर जो है नेशनल असेंबली वो इसका शिकार हुए हैं, गवर्नर सिंध इसका शिकार हुए। तो क्या ये सब गलत है? इसके ऊपर हुकूमत को थोड़ा सा मेरे ख्याल में यही एक जो पॉइंट जो लोग शायद समझ रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से क्यों जरा नरमी नजर आ रही है, लोग क्यों बाहर आ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि जाहिर है कि लोगों के काम हैं, बाहर उन्होंने निकलना है। लेकिन जो शहबाज ने जिक्र किया, एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं है कि क्या कोरोना वायरस नामी कोई वबा या बीमारी है या नहीं है। इवन स्टूडियोज में आने से पहले हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो एग्जैक्टली मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये कोरोना वायरस वाकई इतना खतरनाक है। मुझे तो अभी तक अपने जानने वालों में से या किसी भी दोस्त अहबाब से किसी का नहीं पता चला कोई जिसको कोरोना वायरस हो। और सबसे बढ़कर ये बात कि लोग अक्सर ये बात करते अब पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं कि जितनी ये जो अमवात हो रही हैं ये तबी अमवात हैं, नेचुरल कॉजेज की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन एक मगरिब की साजिश है कि लोगों को मसाजिद में ना जाने दिया जाए, इस्लाम के खिलाफ शायद साजिश है, चीन के खिलाफ ये साजिश है। मेरे ख्याल में हकायक जो हैं बिल्कुल उसके बरक्स हैं। जैसे शहबाज ने आपने जिक्र किया कि 444 जो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक रखते हैं लोग पाकिस्तान में अफेक्ट हो चुके हैं, 8 उसमें से लोग जहां भाग हो चुके हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया की अगर बात करें तो उसमें 163 जो फॉरेन ऑफिस का जो फिगर है वो पाकिस्तानी जो बैरूनी मुल्क मुकीम हैं वो कोरोना वायरस की वजह से जहां भाग हो चुके हैं। तो अगर ये कोरोना वायरस की वबा कुछ नहीं है तो मेरे ख्याल में हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त स्टैंड स्टिल है और हम कह रहे हैं कि ये कोई सीरियस नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। चलें, इसके साथ ही आज की खबर के ऊपर आते हैं। नाज़रीन, हम शुरू करते हैं एक अच्छी खबर से। महंगाई के जो नए अदाद-ओ-शुमार आज सामने आए हैं उसके मुताबिक जो महंगाई की शरह अप्रैल में है वो कम होकर 8.5% होगी। ये तकरीबन 11 माह में सबसे कम तरीन महंगाई की शरह है, और पहली दफ़ा 11 माह में ही ये महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर आ चुकी है। और इससे हमारी मैशियत को कितना फ़ायदा होगा इसके आगे हम प्रोग्राम में जाकर बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात अभी कामरान कर रहे थे कि कल हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी की है, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। और ये इसलिए हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक तो तेल की कीमतें कम है, और दूसरा जो दुनिया के अंदर एक लॉकडाउन चल रहा है, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो डिमांड है वो बहुत कम होती जा रही है। तो हुकूमत ने मजमूई तौर पर 25% तेल की कीमतों में कमी की है। लेकिन क्या
یہ کمی کافی تھی؟ کیا اسے زیادہ کمی ہو سکتی تھی؟ ہم کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ان حالات میں بھی جب پاکستان کی اکانومی کو اور لوگوں کو ریلیف چاہیے، حکومت نے اپنے ٹیکسز میں بے تحاشا اضافہ ایک دفعہ پھر کر لیا ہے. ناظرین، کل جو کمی ہوئی ہے اس سے اوور آل تو 2.5% تک آپ کی مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ جو 2.5% ہمیں کمی ملی تھی آگے اور بہتر ہو سکتی تھی؟ صرف آپ چند چیزوں سے اندازہ لگا لیجئے. اوگرا نے جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے، زراعت میں استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمتوں میں جو کمی کی سفارش کی تھی وہ 31.6% کی تھی، جبکہ حکومت نے صرف 25% اس میں کمی کی ہے. اور اس کے بدلے میں حکومت نے اپنا جو ٹیکس ہے، خاص طور پر جو پیٹرولیم لیوی ہے، اس کو بڑھا کر 30 روپے فی لیٹر کر لیا، اور اس کے علاوہ 17% جی ایس ٹی بھی ہے. تو مجموعی طور پر ڈیزل کے اوپر حکومت جو اب ٹیکس لے رہی ہے وہ 43 روپے 60 پیسے یا کچھ 54.5% ہے. اوگرا نے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کوئی سفارش کی تھی 21.4% کمی کرنے کی، اور اس میں جو حکومت نے کمی کی ہے وہ 15% کی ہے. اور اس کے برعکس جو اس کا ٹیکس تھا جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو بڑھا کر دیا گیا ہے تقریباً 23 روپے 76 پیسے. اور مجموعی طور پر 1 لیٹر جو پیٹرول آپ ڈلواتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں 37 روپے 60 پیسے، جو کہ فی لیٹر کا 46% بنتا ہے. کامران صاحب، مٹی کا تیل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کمرشل بھی ہے، گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں جہاں پہ آپ کو گیس کی فیسلٹی میسر نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی جو اوگرا نے مٹی کے تیل کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی تھی 57%، حکومت نے کمی کی 39%. اور پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ تقریباً 3 گنا بڑھا کر 18 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے. 17% اس کے اوپر جی ایس ٹی بھی حکومت لے رہی ہے، تو مجموعی طور پر 26 روپے فی لیٹر مٹی کے تیل کے اوپر یہ ٹیکس لے رہی ہے، جو کہ مٹی کی تیل کی قیمت کا 55% بنتا ہے. اور آخر میں لائٹ ڈیزل آئل ہے، اس کے اوپر بھی جو سفارش کی گئی تھی 40% کمی کی، اور جو اس میں پیٹرولیم لیوی ہے وہ حکومت لے رہی ہے 11 روپے 10 پیسے، اور مجموعی طور پر تقریباً 41% جو لائٹ ڈیزل آئل ہے اس کی قیمت کا وہ ٹیکسز میں جا رہا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے. ان حالات کے اندر بھی حکومت نے اپنے جو محصولات ہے اس میں اضافہ کیا، اور ایک اندازہ ہے کہ کم از کم 35 ارب روپے کا اضافی ریونیو حکومت کو ملے گا. لیکن اس کے اندر مجھے تھوڑا سا حکومت کے ساتھ سمپتھی بھی ہے. دیکھیں، ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے ناشکرے بھی ہیں. دیکھیں، جس طریقے سے میرے خیال میں ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی اوگرا اس قسم کی تجویز دیتی تھی تو عموماً بہت زیادہ گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی تھی. اس دفعہ بھی کیونکہ منو ان تو کبھی بھی اوگرا کی جو تجاویز ہوتی ہیں گورنمنٹس نہیں مانتی، لیکن اس دفعہ انہوں نے قریب ضرور مانا ہے. اور دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس کی مد میں ویسے ہی پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے، کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت آپ کی ویسے بیٹھی ہے، اور پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو آپ کو ریسورسز چاہیے جو ہیلتھ سیکٹر پہ آپ نے لگانے ہیں، تو میرے خیال میں اتنا گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ کم از کم ایک بیلنس انہوں نے کرنے کی ضرور کوشش کی. اور دوسرا، تیل کی کنزمپشن کی اگر آپ بات کریں، وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے ہی بہت کم ہے. مطلب میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں، 23 مارچ کو ملک میں لاک ڈاؤن لگا، اس سے 2 روز پہلے میں نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ٹینک فل کروایا. آج تک مجھے دوبارہ ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ورک فرام ہوم ہے. اسی طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بالکل بند ہے. تو تیل کی کنزمپشن تو پاکستان میں ویسے ہی کم و بیش بہت اس میں کمی بات ہوئی ہے. ایک سیکٹر آپ جو اگنور کریں، آپ انڈیویجول کی حد تک بات کریں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. زراعت کا جو پہیہ وہ بھی چل رہا ہے. آپ کے ملک میں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، زراعت کے اندر ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اور 55% آپ ڈیزل کے اوپر حکومت ٹیکس لے رہی ہے. اس وقت وہ حالات ہیں دنیا بھر میں جہاں پہ حکومتیں اپنے جو خزانے سے جو عوام کے ہی ٹیکسوں سے بنتا ہے اس میں سے پیسہ نکال کر لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں. اور اگر حکومت ان حالات میں بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرتی ہے تو ایک آپ کو اس پہ اشارہ ملتا ہے. وہ اشارہ یہ ہے کہ باوجود سخت حالات کے شاید حکومت اتنی بڑی کوئی ریلیف بجٹ میں دینے نہ چاہے. اس پہ ہم آگے بات کریں. ایک اور چیز رہ گی چھوٹی سی، لیکن اسی پوائنٹ کے اوپر جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، میرا اس پہ ایک اعتراض ہے کہ 2 طرح کی چیزیں، یا تو گورنمنٹ پورا ریلیف پاس آن کر دیتی یہ لوگوں کو، ایک طریقہ یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ریلیف پاس کر کے کچھ جو ٹیکسز لگا کے جو پیسے ٹیکس کی مد میں وہ اکٹھے کریں گے وہ پھر کسی دوسرے پروگرام ہے، وہ احساس پروگرام ہو یا کوئی دوسرا طریقہ ہو، اس طریقے سے تاکہ اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو. تو میرے خیال میں ایک فائن بیلنس ہے. مطلب ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کی مجبوریاں بھی ہیں، مجبوریاں آپ نارمل حالات میں دیکھ لیتے ہیں، اس پہ ہم آگے بات بھی کریں گے جو باقی ہمارا پروگرام ہے. لیکن ایک جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آپ نے ذکر کیا، ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن اپریل کی جو فگرز آئے ہیں اس میں جو تقریباً 17% کمی آ گئی ہے. جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کی اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہی ہے. ایف بی آر نے کوئی 240 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور جو کہ پچھلے سال کا جو اپریل تھا اس سے یہ 17% کم ہے، یا کوئی 48 ارب روپیہ کم ہے. تو یہ ایک چیلنجنگ سچویشن. لیکن ایک چیز اس میں کامران صاحب کل بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے. کل حکومت نے کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز کی ہیں ایف بی آر میں، کوئی میرا خیال ہے کچھ 6 درجن کے قریب لوگ آگے پیچھے کیے گئے ہیں. جو کی پوسٹیں تھیں اس میں کوئی 25 افراد آگے پیچھے ہوئے ہیں. 2 ایسے افراد کو کی پوسٹیں دے دی گئی ہیں
جن کا ٹریک ریکارڈ جو فائنینشیل ان کی انٹیگریٹی اس کے اوپر بڑے سیریس سوالات ہیں. تو میں اس سلسلے میں میری تو حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ کو میڈیا بتائے گا تو پھر آپ نوٹس لیں گے, آپ کو خود بھی یہ پتا ہونا چاہیے. اور یہ وہ دو لوگ ہیں جن کا سب کو پتا ہے FBR کے اندر, حکومت اس چیز کو دیکھ سکتی ہے پرائم سے, آپ کو خود یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ایسے لوگ جن کا ماضی میں ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں رہا, ان کے اوپر کیسز ہیں, انکوائریز ہیں, تو ان کو فیلڈ کے اندر کیسے امپورٹنٹ پوزیشن دی گئی, خاص طور پر ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب نے آج سے کوئی 10 دن پہلے انہوں نے جو سول سروس ایکٹ کے تحت کچھ رولز بنایا جس کے تحت حکومت اب سرکاری ملازمین کو جبری ریٹائر بھی کر سکتی ہے. تو اگر وہاں پہ جبری ریٹائرمنٹ کرنے کی جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ ان لوگوں کو کی پوسٹیں دی گئی ہیں, تو عمران خان صاحب کو یہ چیز دیکھنی چاہیے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اگلے سال کے بجٹ کے اوپر. اس کے اوپر تیاری شروع ہو چکی ہے, کیا حکومت اس سال ایک ریلیف کا بجٹ دے سکے گی؟ جس طرح کے حالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, یہ جو انڈیکیٹرز ہیں مہنگائی والے, پیٹرولیم لیوی کے اوپر جو ٹیکسز ہے, FBR کا ریونیو جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا ہے اس میں کلیکشن, تو کیا حکومت کے لیے آسانیاں ہیں بجٹ دینے میں یا مشکلات ہیں؟ اس کے اوپر ہم مزید ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, حکومت لگ یہ رہا ہے کہ 5 جون کو اگلے مالی سال کا بجٹ دینے جا رہی ہے, لیکن یہ جو بجٹ اس سال ایسے موقع پہ آئے گا جب پاکستان اپنی تقریباً 7 دہائیوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ منفی گروتھ اس کی ہوگی. اس کے علاوہ اس چیز کے اوپر بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا کرونا کے وائرس کے جو اثرات ہیں اکانومی کے اوپر وہ 2 ماہ میں 6 ماہ میں کب ختم ہوں گے, تو اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ تخمینے سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی حکومت کو ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا وہ ریلیف دے سکتی ہے یا نہیں ریلیف دے سکتی. اور اس IMF کا جو پروگرام ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ تقریباً ٹیکنیکلی سسپینڈڈ ہے, لیکن حکومت چاہتی ہے کہ IMF کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں وہ جاری رکھے. تو ایسی صورتحال میں لگ یہ رہا کہ شاید ایک بجٹ جو ہے وہ 5 جون کو آئے اور دوسرا بجٹ پھر آپ حکومت کو دینا پڑے گا اکتوبر یا نومبر کے عرصے میں, جب حکومت کو نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے IMF کے پروگرام کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے. تو اس ساری صورتحال کے اوپر جائزہ لینے کے لیے اور حکومت نے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے جو کہ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کی طرز کے اوپر کام کرے گا, اور اس تھنک ٹینک کی 2 میٹنگز اب تک ہو چکی ہیں. اس کے ایک اعلامیہ بھی سامنے آ چکا ہے. تھنک ٹینک کے ایک جو ممبر ہیں ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب, سابق سیکریٹری خزانہ بھی ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا حکومت کے لیے ایک ریلیف بجٹ دینا ممکن ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو تھنک ٹینک بنایا گیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اس موقع کے اوپر؟ یہ تو میں زیادہ اس سے مطلب اس کے میرے خیال میں ساری منسٹریز کے اندر وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ کچھ منسٹریز کو مشورے کے لیے جو ماہرین ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور اسی تناظر کے اندر یہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کے ہاں ان کی منسٹری میں یہ چیز قائم ہو گئی ہے اور وہ مشورے کر رہے ہیں. اور اس وقت تو خصوصاً کووڈ-19 کے پس منظر میں زیادہ تر ہماری بات چیت ہو رہی ہے, اور حکومت نے بہت سارے اقدامات سوال شہباز نے شاید اس لیے کیا ہے کہ آلریڈی آپ کو پتا ہو تو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جو وزیر اعظم صاحب جب منتخب ہوئے تھے انہوں نے ایک بنائی تھی, اس میں بڑے نامی گرامی جو ہمارے اکانومسٹ موجود تھے, تو اس کی موجودگی میں یا اس کے ہوتے ہوئے یہ ایک اور تھنک ٹینک کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میرے خیال میں تو کامران صاحب وہ چیز تو شاید جب اسد عمر صاحب کے ہوتے ہوئے ہی وہ بہت زیادہ پس منظر میں چلی گئی تھی, اور میں اس کے تمام جو محرکات ہیں اس کے اوپر میں کوئی صحیح مستند رائے نہیں دے سکتا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ تمام منسٹریز کے اندر تھنک ٹینک جو ہے اس کا ابھی آخری کیبنٹ میٹنگ کے جو منٹس ہیں اور سامنے آئے, اس میں وزیر اعظم نے ساری وزارتوں سے کہا ہے کہ اپنے اندر جو ہے ایک مشورے کا گروپ رکھیں. تو اس پس منظر میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں حکومت اس سال جو ہے وہ ایک بجٹ دے گی یا اس کو ایک اور بجٹ لانا پڑے گا اکتوبر نومبر کے پیریڈ میں؟ دیکھیں, یہ بڑا قبل از وقت سوال ہے اپنے شہباز صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ابھی میں تواتر سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور جس فورم کا ذکر کیا وہاں بھی یہ بات میں رکھ رہا ہوں
کہ ہم ابھی ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن سے گزر رہے ہیں. یہ مسئلہ ابھی ختم تو نہیں ہوا اور اس کی تاریخ کوئی مقرر نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سنگاپور اور جرمنی کو سخت جو ہے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے جب انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولا جائے اور ان کے ہاں نئے کیسز کے اندر جو ہے بے پناہ اضافہ ہوا. تو ابھی وہ مدد نہیں پہنچی جو آپ نے جو چاہی ہے کہ لوگوں تک پہنچ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ 12,000 تک کا بھی ابھی تقسیم پوری مکمل نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں تو کچھ اور بھی دینا پڑے گا, دینا چاہیے لوگوں کو. ابھی ہم نے ایک اچھی خبر سنی ہے کہ وہ جو پیرول والا سلسلہ ہے اسٹیٹ بینک کا, اس سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ جو ہے ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز آف ڈیمانڈ جو ہے لوگ لے کر آئے ہیں اور وہ بڑی مقبول ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو توقع ہے. اگر ہم تھوڑا بجٹ کے اوپر ہی فوکس رکھیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ غیر معمولی حالات ہیں, ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. آپ کیونکہ فائنانس سیکرٹری رہے ہیں, ماضی میں بجٹ میکنگ میں انوالو رہے ہیں, یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ کتنا مختلف ہوگا جو ماضی کے بجٹس ہیں؟ کیا اس کا تمام تر فوکس یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ریلیف دینا ہے, نہ کہ جو ہم آئی ایم ایف کو یا کسی اور کو راضی کرنا ہے؟ فوکس صرف عوام پہ ہونا چاہیے, ریلیف کا بجٹ ہونا چاہیے. کامران صاحب دیکھیں, یہ تو مطلب نہیں کہ اسی لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو ریسکیو اور ریلیف کے دور سے گزر رہے ہیں. اس میں جون آ جائے گا. کیا آپ مطلب یا کہ آسٹیریٹی اور مطلب جو ہے بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کریں گے؟ یہاں تو بیچاروں کے پاس کچھ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. تو لہذا یہ جو فریم ورک ہے آئی ایم ایف والا, اگر وہ تعطل میں پڑا ہے تو اسے مزید تعطل میں رہنا ہوگا. اور آپ مطلب جو ہے یہ خیال نہیں کر سکتے کہ اگلے سال معیشت جو ہے آپ کی وہ اپنے جو اسٹڈی اسٹیٹ ہے اس کے اندر آ جائے گی اور اس میں آگے بڑھنے لگے گی. تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اگلا سال بھی ابھی بحالی کا سال نہیں ہوگا. میں دیکھیں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی تک جو آپ نے ریلیف دیا وہ لوگوں تک پہنچا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے 12,000 ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے ہیں. تو آپ نے گیئر اپ کرنا ہے. ابھی یہ دوسرا جو ہے آپ نے بجلی والا دیا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ لوگوں کو ریٹائر نہ نکالیں. تو وہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم خبر ہے کہ لوگ بورو کر رہے ہیں in order to keep employees, کیونکہ لوگ اگر ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر وہ واپس نہیں آتے اور کہیں اور نکل جائیں گے. تو آپ دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں اس ہفتے کے اندر جسے لگ رہا ہے کہ حکومت ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اس نے بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے یا ریلیف کرنی ہے. ایک تو جو پیٹرولیم لیوی کے کل ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں ایک دفعہ پھر, جس کی وجہ سے عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑ رہا ہے ان حالات کے اندر بھی. اور دوسرا جو وزارت خزانہ نے انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ دی ہے اگلے سال کی ترقیاتی بجٹ کی وزارت پلاننگ کو, وہ صرف 600 ارب روپے کی دی ہے. تو یہ جو دو انڈیکیٹرز ہیں ان کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کی کیا تھنکنگ ہے؟ دیکھیں, حکومت ایک ملا جلا تو تاثر بھیجے گی, کیونکہ وہ یکمشت یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ جو ہیں ہم فارغ ہو گئے ہیں آئی ایم ایف سے. تو ایک درمیانی راستہ تو اختیار کرے گی. لیکن دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ نسبتاً باہمی افہام و تفہیم سے جو ہے چیزیں آگے چل رہی ہیں. اور مطلب میری نظر میں تو اب یہ تو دوبارہ لکھا جانے والا ہے کہ مطلب یہ کردار ان کا کیا ہوا کرے گا. تو وہ دنیا بدل رہی ہے, لیکن ہم اس فلسفیانہ باتوں میں نہیں جاتے. یہاں میں آپ سے یہ کہوں, آپ نے یہ انڈیا بھی دیا کہ 2 بجٹس آئیں گے. میں اس میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ بجٹ سخت نہیں ہوگا, سخت ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے جی. دوسرا, یہ بجٹ جو ہے اگر یہ حالات طوالت پکڑتے ہیں تو پھر مطلب جو ہے جیسے اس بجٹ کے دوران ہم نے جو ہے جو اہداف تھے اس سے ہٹ کر معاملات کیے ہیں, تو آگے بھی چل کر وہ اکتوبر ہو, جنوری ہو,
इसी तरीके से जो है जरा कथा कलामी होती है। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये बजट सख्त नहीं हो सकता। IMF की अगर रिपोर्ट देखें तो मौजूदा जो रेवेन्यू टारगेट था जरूर उन्होंने रिवाइज किया, शायद 3900 अरब तक उसे रखा, लेकिन अगले साल के लिए वो 5100 अरब रुपए कहते हैं जी आप टारगेट रखें। तो ये आपके ख्याल में जब आप लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं तो जाहिर है कि उसमें टैक्स में भी आपको छूट देनी होगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक तरफ टारगेट 5100 अरब रुपए रखें और दूसरी तरफ लोगों को रिलीफ भी दें? क्या दोनों चीजें रिकंसाइल कर सकती हैं? देखिए, रिलीफ के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर एक लम्हे के लिए मैं दिफा करना चाहूं, मैं तो उमूमी तौर पे कहूंगा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही 5100 अरब रुपए अब इकट्ठा करना, जबकि 2 साल आपके गुजर चुके हैं। देखे ना, 3900 के ऊपर तो आप 2 साल पहले थे, अब ये तीसरा साल होगा। तो मतलब ये नहीं कि कुछ तो गुंजाइश मईशत में होनी चाहिए कि अगर हालात नॉर्मलाइज हो जाएं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो अपने मामूल पे आ जाएं, तो ये टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं होगा 5100 का। लेकिन जो खुसूसी हालात हैं, अगर खुलती नहीं मईशत, अगर सनतें चलती नहीं, तो आप टैक्स कहां से लेकर आ जाएंगे? टैक्स तो नहीं आएगा, लेकिन अखराजात होते रहेंगे। और अभी देखिए, मतलब चले, मैं और आप दोनों, शहबाज साहब ने कहा कि ये जो फिर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, मुझे नहीं मालूम, वो तो 30 रुपए से ऊपर जा नहीं सकता। किस अथॉरिटी के तहत बढ़ा होगा वो जरा देख लेंगे हम। दूसरे ये कि इतना भी जो रिलीफ आ गया माशाल्लाह, 30 रुपए ही किया गया है, 25 रुपए से बढ़ाकर 30 कर दिया है। जी सर, 30 रुपए ही है, लेकिन तो बस 30 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किया गया। सब थोड़ा सा ब्रेक के बाद इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। हमें यहाँ से एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, अभी वापस आते हैं ब्रेक से। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि नए आने वाले जो बजट है माली साल का, उसमें क्या तवक्कुआत हैं और मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए। एक जो इशू जिस पर ये जो थिंक टैंक है काम कर रहा है, वो इस पे भी गौर कर रहा है कि जो जनरल सेल्स टैक्स है, जो आम अशिया हैं उन पर उसकी जो 17% से कम करके 5% कर दिया जाए। अगर आप GST की बात करें तो बेशक आप लोगों के लिए, आप एक 10 रुपए की चीज खरीदते हैं या 10,000 रुपए की खरीदते हैं, उस पर आपको मैंडेटरी 17% टैक्स अदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जाहिर है महंगाई में इजाफा होता है। तो डॉक्टर वकार मसूद साहब, ये अगर हम GST की बात करें तो इसका जो हमारा जो टैक्स कलेक्शन है ओवरऑल, उसका 40% बनता है। आपके ख्याल में गवर्नमेंट इतना बड़ा रिलीफ या इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि GST को 17% से कम करके 5% पे ले आए? देखिए, एक तो ये कि ये यकीनन थिंक टैंक के फोरम पर इस बात पर गुफ्तगू हुई है। एक ख्याल है कि मईशत को पुश देने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए जो है कुछ सहूलतों की जो है जरूरत है, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो और लोग ज्यादा खर्चा वर्चा कर सकें, जो मईशत के चलने का बाइस होता है। देखिए, ऐसे तजावीज़ आती रहती हैं, हर साल बजट के मौके पर ऐसी तजावीज़ आती हैं। अब मसला ये है, अभी मतलब FBR ने इसके ऊपर जो है कोई आखिरी राय नहीं दी है और इस पे यकीनन करेंगे। मसला ये है कि ये जो GST है, ये मतलब एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। तो यानी इसके हिस्से बखरे नहीं किए जा सकते। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज में जहां कहीं भी इन्हीं कुछ एक्सेप्शंस होती है, फूड आइटम्स वगैरह के ऊपर वो यकीनन होता है, लेकिन उमूमी तौर पर अगर आप कोई रेट को बदलें तो सारा निजाम जो है ना उससे मुतासिर होगा। माजी में भी जो है लोगों ने ये कहा था कि 2% की तो कमी हो सकती है ना, अगर 5% जो है वो गैर हकीकी है। नहीं वो अच्छा, और देखें ना, वो मैं जरा अर्ज कर दूं, वो 5% भी जो है
وہ اکراس دا بورڈ نہیں تھا. مطلب وہ کہہ رہا تھا جیسے کہ مقامی خریداری کے اوپر اور لوکل کنزمپشن کو بڑھانے کے لیے امپورٹس کو آپ جو ہے جاری رکھیں. تو وہ جو ہے اس کے اندر یہ پہلو نکل رہا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. لیکن 1% دیکھیں، ویسے تو دیکھیں 15% سے شروع ہوا تھا، اب 2% تو مطلب ایک ہنگامی بنیاد پر اضطراری کیفیت میں آپ نے ڈالے تھے، تو انہیں اپنی جگہ پہ واپس آنا چاہیے. لیکن ایک ایسے موقع پر جب آپ کی زبوں حالی کا عالم سب کے سامنے ہے اور حکومت جو ہے اس نے 500 ارب روپے ابھی خرچ کیے ہیں اور خرچ ہو رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے. اسٹیٹ بینک اگر کوئی بھی سہولت کسی کو دیتا ہے تو وہ تو مطلب حکومت کے بجٹ میں بالآخر آتی ہے، کیونکہ جو پروفٹس ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ حکومت کے پاس آتے ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں صاحب، ایک اور جو تجویز آپ کی آخری میٹنگ سے باہر نکلی تھی وہ یہ تھی کہ شرح سود میں مزید کمی کر دی جائے. تو آج جو مہنگائی کی شرح آئی ہے وہ 8.5% ہے اور کور انفلیشن تقریباً 6.5% کے قریب آئی ہے. تو آپ کے خیال میں خاص طور پر جو بات وہاں پہ میٹنگ میں بھی ہوئی، ابھی جو 9% شرح سود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مقرر کی ہے، یہ کہاں تک کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں گنجائش تو نکل آئے گی نا. اب جو آپ کے پاس صورت ہے اور پھر آپ اس کو مستقبل کی جو توقعات ہیں اس کے تناظر میں رکھیں تو یہی راستہ چلے گا آگے بھی چل کر. معیشت اسی انداز سے آگے بڑھے گی. تو اب مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے 2 مہینے والی جو ہے وہ اجلاس ہوگا، وہی فیصلہ کریں گے. لیکن ہر کوئی محسوس کر رہا ہے کہ اس حالت کے اندر جہاں معیشت جو ہے بالکل لو پوائنٹ کے اوپر آئی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر اب یہ کوئی چیز مانے نہیں ہے سینٹرل بینکس کو کہ وہ معیشت کو اٹھانے کا کام کریں. ٹھیک ہے نا، انفلیشن ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں رہا، آگے بھی جا کر اور کم ہوگا. تو اس کے لیے کریڈٹ ایکسپینشن جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور کریڈٹ ایکسپینشن ہی کے لیے جو ہے ایک انسٹرومنٹ جو ہے وہ یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کے اندر جو ہے مزید گنجائش پیدا کی جائے. یقیناً آگے چل کر ہم دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، جو میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا، شاید آپ فائنانس سیکرٹری تو نہیں رہے لیکن جواب ڈپلومیٹک دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت فائنانس سیکرٹری ہوتے، بجٹ میکنگ میں انوالو ہوتے اور موجودہ جو بھی مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، وہ کیا 2 3 4 چیزیں ہوتی جو آپ اس بجٹ میں کرتے کہ جس سے عوام کو ریلیف ملتا اور آپ کی معیشت کا پہیہ بھی چلتا؟ دیکھیں کامران بھائی، ہر طرف عوام کو ریلیف دینے کا کام ہو رہا ہے، تو آپ اس بجٹ سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ ہم کہتے تھے کہ یار یہ 4500 ارب روپے جو ہے نا وہ آپ اچیو کر لیں گے، وہ 3900 ہو رہے ہیں اور کوئی تعصب کا اظہار نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہو رہا ہے. تو مطلب یعنی کہ 600 ارب روپے کا ٹیکس تو حکومت کا وہاں چلا گیا، 500 ارب روپے کا اس نے پہلا پیکیج دے دیا ہے، پھر انٹرسٹ کے ریلیف آپ کے سامنے آ گئے، ہر طرف ریلیف کا موسم ہے. تو میں ذرا سا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ جو آ رہا ہے جن حالات کے اندر آ رہا ہے، اور شہباز صاحب نے یہ کہہ بھی دیا کہ 1 نہیں 2 بجٹ آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بجٹ کو کوئی بڑا فریم ورک نہ سمجھا جائے. وہ بہت بڑی جیکٹ آپ کو پہنا دی گئی ہے کیونکہ آپ بے یقینی کا شکار ہیں. ایک چیز اور جو بتائیے گا، آپ کی اسی میٹنگ کے دوران جو ایک بات ہوئی کہ جو اس سال ترقی کی شرح ہے وہ منفی 1.6% رہے گی، جبکہ پلاننگ کمیشن کا خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ تھوڑی بہت مثبت گروتھ ہو سکتی ہے اور شاید 1.3 1.5% کی گروتھ ہوگی بجائے کہ ہم کانٹریکٹ کریں. تو یہ جو ایک بیان دیا گیا ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جو آپ کو پتہ ہے میٹنگ ہونی ہے مئی میں، اس سے بالکل 3 ہفتے پہلے یہ بیان وہاں سے جاری ہوا ہے. میں تو اس پہ کوئی رد عمل نہیں ظاہر کر سکتا یعنی کہ اس ٹائمنگ کے اوپر. لیکن میں آپ سے عرض کروں نا، دیکھیے جو نتائج آ رہے ہیں ایگریکلچر سے متعلق، وہ کووڈ کا جو مسئلہ ہے اس سے ذرا پہلے کے ہیں. ابھی ان کے پاس اینڈ مارچ کے نمبرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، ابھی اینڈ مارچ کے نمبر آئیں گے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ
یو ایس کے اندر پہلے جو کوارٹر میں 4.8 نیگیٹو ہے، جبکہ ابھی وہاں پہ کووڈ شروع نہیں ہوا تھا، بالکل شروع ہو رہا تھا، آخری مہینے مارچ میں کچھ نظر آیا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جو اگلا کوارٹر آئے گا وہ کیا آئے گا۔ دیکھیے جناب، میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ بڑا معجزہ ہوگا کہ نیگیٹو 1.5 ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو جو ہے بہت بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں کچھ نہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے نہ کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ آپ کے ہاں پیٹرول جو ہے، یعنی یہ جو کنزمپشن ہے انرجی کا، وہ کم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا ویو آ گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ لگ یہ رہا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی ہے، کہ اس سال کا جو بجٹ ہوگا عام جس طرح کا ہر سال بجٹ ہوتا ہے اس طرح کا بجٹ نہیں ہوگا۔ ایک ریلیف میجرز حکومت کو دینے پڑیں گے، گنجائش نہیں ہے، لیکن اکانومی کو چلانے کے لیے شاید سال کے اندر حکومت کو ایک اور بجٹ دینا پڑے۔ تو یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اب ذکر کریں گے کچھ بین الاقوامی خبروں کا، اور اس میں اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک خبر جو بہت زیادہ گردش کرتی تھی، خاص کر کے ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں، کہ وائٹ ہاؤس جو کہ ظاہر ہے کہ امریکی صدر کا آفس ہے، اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جس کے تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ فالوورز ہیں، وہ بہت کم لوگوں کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ان کے صدر اور ان کی جو حکومت کے، اور کل ملا کے بھارتی کچھ 6 جو ٹویٹر ہینڈل تھے ان کو وہ فالو کر رہے تھے۔ لیکن اچانک سے وائٹ ہاؤس نے ان جو تمام جو انڈیا سے جڑے ٹویٹر ہینڈل تھے جن کو وہ فالو کر رہے تھے ان کو ان فالو کر دیا، اور اس کے بعد شہباز صاحب ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی، کیونکہ مودی اور ٹرمپ کے درمیان کہا جاتا ہے کہ بڑی پیار محبت کی پینگیں ہیں۔ فروری میں وہ جب دورے پر بھی آئے، نہیں ٹرمپ جو ہے انڈیا کے دورے پر آئے تھے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کا پرتپاک استقبال کیا، اور مودی صاحب ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ٹرمپ صاحب ان کے بہت ذاتی دوست ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو میسج ہے اس وقت وائٹ ہاؤس کی طرف سے یا ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، شاید جو پیار محبت کی جو پینگیں تھیں بھارت اور امریکہ کے درمیان، اس میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان کو ان فالو کیا گیا ہے۔ اس کی جو وجہ ہے، کہیں وہ جو یونائٹڈ نیشن کا ایک کمیشن ہے آن ریلیجیس فریڈم، اس کی رپورٹ تو نہیں ہے جس میں پہلی دفعہ بھارت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ان کی یہ دیکھیں، ایک تو وائٹ ہاؤس کی جو وضاحت اس کے اوپر بھی آئی ہے کہ ہم نے کیوں ان فالو کیا ہے۔ انہوں نے جو توجیہ پیش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کیونکہ جب بھی امریکی صدر کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو ہم عارضی طور پر ان ممالک کے جو صدور ہیں یا وزراء اعظم ہیں یا جو ان کی حکومت ہے ان کے ٹویٹر ہینڈلز کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ان فالو کر دیتے ہیں۔ لیکن اب مزے کی یہ بات ہے کہ وہ گئے تھے فروری میں، ٹھیک ہے، اور 10 اپریل کو انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا۔ مطلب یہ کتنا بڑا تضاد ہے وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ میں بھی، یا تو ان کو فالو کر رہے ہوتے فروری میں اور اس کے بعد ان کو ایک ہفتے بعد اس کو ان فالو کر دیتے، 10 اپریل کو یہ ان کو فالو کرتے ہیں اور پھر اس ہفتے ان کو ان فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی بات سمجھ نہ آنے والی ہے، جو بظاہر اس میں تو انہوں نے نہیں بتایا کہ اس رپورٹ کا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ جس کمیشن کا آپ نے ذکر کیا ایک بائی پارٹیزن پینل ہے، نان بائنڈنگ ہے کیونکہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں صرف، لیکن 2004 کے بعد اور اتنی سخت ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2019 میں اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ مذہبی آزادیاں پر قدغن لگی ہے، خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوا ہے، تو وہ بھارت ہے۔ اور بھارت کے لیے میرے خیال میں آپٹکس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، اور آپ یہ مت بھولیں کہ ان کی بہت بڑی لابی بھی ہے امریکہ میں، اور اس کے باوجود یہ چیز آنا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ڈسکس بھی کیا تھا۔ خلیجی ممالک کی طرف سے بھی خاص طور پر کویت پہلا ملک ہے جس نے اب باقاعدہ طور پر بھارت کو کنڈیم کیا ہے، اور یہ ایک ریئر چیز ہے کیونکہ خلیجی ممالک جس ان کے جو رابطے اور تعلقات تھے بھارت سے بہت زیادہ آگے بڑھ رہے تھے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ کس طرح متحدہ عرب امارات میں مودی کو ریسیو کیا گیا اور اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا۔ تو لگ رہا ہے کہ دنیا کو آہستہ آہستہ اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان نے ایک جو ایشو ریز کیا تھا بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو دنیا نے بھی ریکگنائز کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے اندر ایک جو کیچ ہے نا، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ فوکس ہے بھارت کے اوپر، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں دہلی کے اندر ویڈیوز آئیں
کہ رمضان کے مہینے میں وہاں پر مسجدوں میں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. ایک اور ویڈیو ممبئی سے سرکولیٹ کر رہی تھی کہ ایک جو مسلمان تھا سبزی بیچ رہا تھا ممبئی کی گلیوں میں, اور وہ اپنا نام بدل کر ایک ہندو اپنے آپ کو متعارف کروا کے, کیونکہ مسلمانوں سے وہاں پر لوگ چیزیں بھی نہیں خریدنا چاہتے. تو یہ وہ تمام چیزیں جس سے لوگ یہ مجبور ہوئے ہیں کہ اس پہ تبصرہ کریں. کیا کوالٹیٹیولی کوئی چینج آئے گا, اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ایک اور بھی ایشو ہے, اس کا بھی آپ نے ذکر کرنا, میرا خیال آپ بھول رہے ہیں, ہم پروگرام کے بالکل آخر کی نہیں کرنا, بالکل یاد ہے مجھے. یہ جو یونائٹڈ نیشن کی ایک وہاں پہ ایک ریزولوشن موو ہونا تھا, اس کا تھوڑا سا بتائیے نا. دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جب شروع ہوا تو اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ 3 مہینے کے لیے یا پوری دنیا میں ایک جنگ بندی کا اعلان کریں تاکہ فوکس کرونا وائرس پہ ہو. اور اس لحاظ سے گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک قرارداد پر کام ہو رہا تھا کہ جس کے تحت یہ تجویز کیا گیا تھا کہ 3 ماہ کے لیے پوری دنیا میں جنگ بندی کر دی جائے. اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان بھارت بھی آتا ہے, لائن آف کنٹرول پہ جو کشیدگی ہے وہ بھی اس میں آتی ہے, افغانستان ہے, یمن ہے. لیکن اس قرارداد کو ابھی تک اس لیے منظور نہیں کروایا جا سکا کیونکہ امریکہ اور چین جو 2 پرماننٹ ممبرز ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کے, ان کے درمیان سخت اختلافات ہیں. اور اختلافات آپ کو پتہ ہے کس پہ ہیں, کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس قرارداد میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کسی بھی طرح سے ذکر آئے, دو کہ ان کی تعریف نہیں کر رہے. تو اس بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت تنازع چل رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ جب کرونا وائرس کی ہم بات کرتے ہیں تو شاید لوگوں کا خیال تھا کہ جو ہمارا طرز عمل ہے کرونا وائرس سے پہلے اور کرونا وائرس کے بعد, اس میں شاید کوئی تبدیلی آئے گی اور یہ جو بڑے ممالک ہیں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے. لیکن لگتا یوں ہے کہ ابھی بھی یہ جو سرد جنگ ہے بڑے ممالک میں وہ جاری ہے, اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ یقیناً دنیا کو اور جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اسی کے ساتھ پروگرام دی ریویو سے اب مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.